करूँगा नफली। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही वक्त गुजारूंगा, तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारूंगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर पहुंची तो पता है हुजूर ने तबसरा क्या किया? कुर्बान जाएं। क्या अंदाज है गुफ्तगू का। महबूब फरमाने लगे ये मैंने क्या सुना है कि मैं शादी नहीं करूंगा और मैं हर रोज़ रोज़ा रखूंगा और मैं सारी रात ही नफल पढ़ूंगा, आराम ही नहीं करूंगा। महबूब फरमाने लगे मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ और मैं तुम सब से ज़्यादा रब से डरता हूँ। हुजूर फरमाने लगे मैंने तो शादियां भी की हैं, मेरे तो बच्चे भी हैं। हुजूर फरमाने लगे मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और मैं तो नफली रोज़े छोड़ता भी हूँ। महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैं तो रात को इबादत भी करता हूँ और आराम भी करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फरमाते बात कहाँ तक ले गए? हुजूर फरमाने लगे अपने ये सारे तरीके, अपनी ये सुन्नत हुजूर बयान करके कहने लगे सुन लो भाई, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे ताल्लुक ही कोई नहीं। मेरे तरीके पे चलो, जो मैं तुम्हारे लिए उसवा छोड़ के जा रहा हूं उस उसवे को अपनाओ, उस तरीका मुबारका पर अमल करो, इत्दाल ना छोड़े कभी भी। गैर मोतदिल हो जाते हैं लोग। मैंने देखा है कि वो ना जब बंदा गैर मोतदिल हो जाता है तो चीज़ों का हुस्न ख़त्म होता है, उसका वक़ार उठ जाता है, उसमें ताजगी नहीं रहती, उसके अंदर वो कैफियत नहीं रहती। ये दीन की बात है ना, तबलीग है, ये भी हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा था हमारा दिल करता है आप रोज़ वाज करें, रोज़ तकरीर करें, हम रोज़ सुने। तो आप फरमाने लगे नहीं, हफ्ते में 3 दिन बात करूँगा। उतनी बात करेंगे जो मोतदिल रहे, जो हद से ज़्यादा न बढ़े। वो हमारे यहाँ रिवाज है ना 2.5 घंटे की तकरीर का, 3 घंटे की तकरीर का, 4 घंटे की तकरीर का। तो हमसे लोग कई दफ़ा कहते असी तो जे गल समझन लगे तो तुसी ख़त्म कर देती। तो मैंने कहा आप शुरू लेट हुए ना, हम अल्लाह के फजल से पहली बात से शुरू हो गए थे। हमने वो आधा घंटा तमहीद पे नहीं ना लगाया। तजावुज़ ना करें चीज़ों से, इत्दाल में रहें। देखिए इस्लाम हमें ये कहता है कि तुम खाना खाओ, कुलू वशरबू, खाओ भी पियो भी, तमाम जायज़ चीज़ें खाने की इजाज़त है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कमर सीधी रखने के लिए खाओ, और जब तुम्हारा बड़ा जी चाहे ना पेट भर के खाने को, तो करीम फरमाने लगे फिर भी 3 हिस्से करो खाने के। एक हिस्से में हवा हो, एक में पानी हो और एक में खुराक हो। फिर भी पेट भर के ना खाओ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे किसी ने इतना बुरा बर्तन भरा ही नहीं जितना किसी ने अपने पेट को भरा। सबसे बुरा बर्तन तुमने भरा। ज़्यादा खाएंगे ख्वाहिशात ज़्यादा पैदा होंगी, ज़्यादा खाएंगे नींद ज़्यादा आएगी, ज़्यादा खाएंगे गफलत ज़्यादा तारी होगी। लेकिन कुछ लोगों का मकसद ज़िंदगी खाना है। सुबह की प्लानिंग अलग है, दोपहर की अलग है, शाम की अलग है। आप हैरान रहेंगे कि आप उस मुल्क में रहते हैं जिसमें सबसे बेहतरीन बिजनेस होटल चलाने का बिजनेस है। खाने पीने का काम करो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, अच्छा भला खा पी के उसके बाद फास्ट फूड का ऑर्डर दे दिया जाता है। और खाने के बाद कितनी सारी चीज़ें। अब तो ये मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ, अच्छा भला खाना खाते हैं, उसके बाद चाय के साथ बिस्कुट आ जाते हैं। मेरा एक गरीब घर से ताल्लुक़ है। हम तो उस वक़्त चाय के साथ बिस्कुट खाते थे, रस खाते थे जब रोटी कोई नहीं होती थी या रोटी खाने का प्रोग्राम नहीं होता था, कोई परहेज़ चलती थी। लेकिन अब वो लवाजमात चाय के साथ। अब तो लोग चाय का, अब जी आपका खाना नहीं पकाना, चाय पकानी है तो चलो ठीक है, चाय पक गई। अब वो चाय पक रही है, उसके साथ जनाब भुना हुआ गोश्त पड़ा है, उसके साथ पिज़्ज़ा आ गया है, उसके साथ फलानी चीज़ आ गई। ये क्या है जी? अच्छा फिर वो ख्वाहिश भी होती है बाज़ मेज़बानों की कि अब ये तारीफ़ भी करें। वो सारा कुछ रख के तो साथ ये भी कह रहे होते हैं तुम चूँकि रोटी डाक छड़ी सी, लिहाजा फिर हमने ना ये सारा कुछ किया है। यानी वो कह रहे होते हैं कि मेहमान अब ये गए कि ओहो आपने तो बड़ा तकल्लुफ़ कर दिया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो कई मेहमान मेरी तरह के बड़े पक्के होते हैं, जो रोज़ के मेहमान होते हैं ना बड़े पक्के होते हैं, वो तारीफ शरीफ कोई नहीं करते, वो साफ ही बात करते हैं कि तुसी एक शहर रख देते असी भी चज नाल खा लेंदे। अब तो ये चखने चखाने का ही माहौल है
کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے. یہ لوازمات ہیں, یہ تکلفات ہیں. اس میں گھر والے بھی تکلیف میں, پیسہ بھی بعضوں کا ضائع. آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں, زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے. اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں. 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان, 6 گنا کم. حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں, شپا سالار اور روٹی تو کھلا. تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا, یہی وہ کھانا تھا, میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی, رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے, اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا. رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی, پورا گھی نہیں, تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی. اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی, اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے, نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے, نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے, نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں. اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے. یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے, تم حد سے بڑھ گئے, تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی. اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی. ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے, وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی. چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا. تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے, تھوڑی سادگی لائیں, تھوڑا درمیانہ راہ. اسلام اس کو پسند کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا, ابھی وہ مسلمان نہیں تھا, تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو. ایک بکری کا دودھ دھویا گیا, پلایا گیا, پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا, پلایا گیا, پھر تیسری کا, وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ. ایک بکری کا دودھ پیا, دوسری کا پی نہ سکا, رات 7 کا پی گیا تھا. تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا, اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دودھ کے ساتھ اسے سیر فرما دیا ہے. اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے. اور اس کا ذہن بھی نہ بنائیں. میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں, اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے, کل وہ کھانا ہے, پرسوں وہ کھانا ہے, وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے. پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں ہی رہتی ہے, پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہو. تو معتدل رہیں. تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں. کاروبار کریں, محنت کریں, منصوبہ بندی کریں, کوشش کریں, لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو. یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر 1 مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے, اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے. اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں. پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, 2-4-5 دوستوں سے پیار ہے تو 2-4 دفعہ انہی دنوں میں نا, سال کے بعد آ کے مجھے کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار, انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا, دور سے آئے, کہا جناب ہم کاروباری بندے, حالات ٹھیک نہیں, کوئی دعا بتائیں. تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کہ آج کل حالات بڑے اچھے ہیں, کچھ شکر کا طریقہ بتائیں, کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے,
اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان دو جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے۔ حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے۔ اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا، تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے نا دو کنجوس لوگوں کو پہلے بلایا، کنجوس آدمی تھے اللہ ماشاء اللہ، تو ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا بڑا بہترین اعلیٰ کوالٹی کا، لیکن ان سے کہا کہ جناب ہم نے نا ایک سبق لینا ہے آپ سے، تو کھانا تو آپ کو ملے گا اور آپ کی مرضی کا پکایا ہے، پر کھانے کا طریقہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں سے رکھ کے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ پرانے زمانے میں جو جراح ہوتے تھے بازو ٹوٹ جاتا تھا تو باندھتے تھے نا لکڑیاں رکھ کے، تو لکڑیاں رکھ کے نا ہاتھ باندھ دیے تاکہ یہ جوڑ موڑ نہ سکے، تو یہاں سے ہاتھ باندھ دیے کہ روٹی کھاؤ۔ کنجوس بندے تھے۔ اب انہوں نے لقمہ اٹھایا، ہاتھ بندھا ہوا، یہاں سے لے جا کے جب منہ میں پھینکا، وہ کپڑے بھی سارے الجھ گئے، حال بھی خراب ہو گیا، پر کھایا انہوں نے مزہ لے کے پورا۔ وہ بڑی بری حالت ہو گئی، وہ کنجوس تھے دونوں کو دسترخوان پہ روٹی کھائی جا رہی۔ اب ان دونوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اب ہم تمہیں دو اور لوگوں سے بھی ملواتے ہیں۔ اب دو وہ بندے بلائے جو دل کے سخی تھے، جو رزق کے معاملے میں اس کا زیادہ حریص نہیں تھے، ان کی بھوک جو تھی وہ کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب ادھر آئیں، آپ دونوں بھی۔ ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے، کہا آپ نے روٹی کھانی ہے، آپ نفیس لوگ ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، سخی بندے ہیں، پر کھانا آپ نے کھانا ہے، پر ہماری مجبوری ہے، ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو۔ وہ دو بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے، کھانا چن دیا گیا، ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے، لیکن وہ سخی تھے۔ انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے۔ کھانا بھی کھا لیا، کپڑے بھی بچ گئے، نفاست بھی قائم رہ گئی، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی، کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا، یہ کام بڑا مشکل ہے، یعنی کھانا آ جائے، پک جائے، پاس پہنچ جائے، اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا۔ لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ، نفاست نظر آئے گی، حسن نظر آئے گا، خوبصورتی نظر آئے گی، اس میں لطافت محسوس ہوگی، اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں، گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے، اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار۔ اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اسے زیادہ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے، لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ معتدل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے، یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں۔ سخی، مزاجن سخی،
لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا، وہ جتنے مرضی پیسے لے لو ان سے، مزاج میں سخاوت نہیں، لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا، کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے، پوری خوشامد اس نے کر لی ہے، تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دیں۔ یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے، یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا، اور یہ ہوتا ہے، یہ ماحول ہوتا ہے۔ میں چونکہ مذہبی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا منہ کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا ہے تو پھر تو جناب بڑی بات ہے، مہنگا آدمی۔ اور اگر کوئی اپنی وفاداری قائم رکھتا ہے، خوشامد نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ 20-50 لوگوں کی خوشامد کرے، 10 کو حاجی صاحب کہے، 20 کو عاشق رسول کہے، اور 30-35 کو کہے جناب بڑی بات ہے، ہم نے تو بڑا دیکھا ہے، آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں۔ تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دہاڑی بھی اچھی لگانی آتی، پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلا ہونا ضروری نہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر بس ٹھیک ہے، اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں، پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور ایسی خطرناک، میرے سامنے ایک نعت خواہ ایک صاحب سے کہنے لگا، نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے۔ کبھی شعراء ایک کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے شعر تیری نظر ہے، وہ غزل کا شعر ہے یا کوئی ایسا شعر ہے، لیکن ایک شعر ہے نعت کا، اس میں تو حضور کی تعریف ہے، نبی پاک کی تعریف کا شعر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے؟ تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے، بندہ سامنے بیٹھا ہے، تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا، تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تو آڑی نظر ہے۔ میں انہوں آکھیا تو مہربانی کر ایدی نظر کوئی اور شے کر لیا، یہ تو نعت ہے حضور کی، یہ نبی پاک کے لیے ہی رہنے دے، اس کی نظر تو نے کر دی ہے۔ تو نالے میں کیا یہ حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی انہیں دیر تو نظر کیتی نہیں، ان دتھیاں لے کے سامنے آئے تھے تو نظر نیاز شروع کر لی۔ نہ کریں یہ کام، اس سے کوفت پہ، اور آپ یقین کریں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی؟ سخاوت کرے لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنی بچی کے لیے، بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے رکھ لے، لیکن تو یہ کام نہ کر۔ تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کرے۔ مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے، حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے۔
میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کرے تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگھا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے۔ حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک اور بات بھی خاص اور بالخصوص نوجوانوں سے کرنی ہے، وہ خاص جس طرح کھانے پینے میں معتدل رہیں، کمائی کرنے میں معتدل رہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، لباس میں اعتدال کا مظاہرہ کریں، اسی طرح نا یہ آرام کرنے میں بھی ذرا معتدل رہیں۔ بہت زیادہ آرام کرنے لگ گئی ہے نئی نسل۔ آپ ضرورت سے زیادہ بھی سو لیں تو تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اتنا ہی آرام کرے نا جتنا اس کی طبیعت کے لیے ضروری ہے تو اس میں طبیعت فریش رہے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں، وہ ایک دوست ہیں ہمارے، تو ان کو جب تک کوئی اٹھائے نہ تو اٹھتے نہیں، تو گھر والوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج صبح نہیں اٹھانا، دیکھتے ہیں کتنے بجے اٹھتا ہے۔ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، تو کہنے لگے جی پھر اللہ کے فضل سے میں 2 بجے خود ہی اٹھ گیا تھا۔ رات ایک شخص سویا ہے اور اگلے دن 2 بجے سویا، تو اب انہوں نے تو یہ بات محبت میں کی، تو پھر میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ چلے رات آپ سو گئے، سمجھ لیں آپ سو گئے 2 بجے رات کو، 12 گھنٹے کے بعد اگر آپ اٹھے طبیعت کیسی تھی؟ کہنے لگی فریش نہیں تھی۔ میں نے کہا فریش تبھی ہوتی ہے اگر آپ فجر میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتے، فریش یہ تبھی ہوتی ہے اگر آپ سحری آپ اپنی روٹین کے مطابق اٹھتے اور اپنی ڈیوٹی پہ جاتے، واپس آتے اور تھک کے سوتے۔ بہت زیادہ آرام پسندی، اور جب سے یہ ساتھ موبائل اٹیچ ہوا ہے، ایک کونا مل جائے، ایک تکیہ مل جائے اور موبائل کی بیٹری موجود ہو اور سروسز اس کی ساری ٹھیک ہوں، پھر ہمیں آواز کوئی نہ دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجود بالکل سست ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی صلاحیتیں دی ہیں، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے، وطن کے لیے، ماں باپ، وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ زنگ آلود ہو جائے گا وجود، ہر وقت کی تھکاوٹ، ہر وقت کا مزاج کے اندر سستی کا آ جانا۔ اعتدال سے نہ نکلیں، نیند 7-8 گھنٹے بہت کافی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو ایک ذاتی بات بتاتا ہوں، اگر اللہ چاہے نا بندے کی نیند پوری ہو تو کئی دفعہ صرف 20 منٹ آنکھ لگ جائے تو بندہ فریش ہو جاتا ہے، اور اگر منظور نہ ہو مالک کریم کو تو پھر ٹھیک ہے، لوگ لیٹے ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بہت زیادہ آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، مسلسل جد و جہد۔ گھر آئے، کچھ دیر آرام کیا، نماز شروع کر لی، حضور تہجد میں اٹھ گئے، پھر حضور فجر میں اٹھ گئے، دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرماتے تاکہ رات کو بیدار رہنا آسان ہو، لیکن بہت آرام پسندی۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ وہ کسی نے کہا تھا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سونا ہی ہے نا، مرنے سے لے کر قیامت تک سونا ہے نا، تو اب تو جاگنے کا وقت ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو نصیحت فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، عیش کوشی سے بچنا. حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے آرام طلب نہیں ہوتے، رب کے بندے تو محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جد و جہد. وہاں جا کے عیش کوشی سے بچنا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. یہ جو آرام ہے نا، ہمیں بلائے کوئی نہ، آواز کوئی نہ دے، مرضی سے اب تو چھٹی ہے جی، اب تو میں نے سویرے اٹھنا ہی نہیں. او بھائی ڈھیر سارے کام ہیں جو چھٹی والے دن کرنے کے، ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں جو چھٹی والے دن پوری کرنے کی. اپنی زندگی سے، اپنے وجود سے کچھ نفع لے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیکار ہو جائے. لیکن اگر زندگی صرف اور صرف کھانے پینے میں، لباس